बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात। खबरें बहुत हैं, वक्त कम है। सूरत हाल यह है कि इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है मज़ाहमत मज़ाहमत और सिर्फ मज़ाहमत। उन्होंने कहा कि मफाहमत भी होगी तो मज़ाहमत के नतीजे में ही होगी, और इसलिए हम किसी किस्म का अब को रियायत नहीं करेंगे। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट्री पार्टी को सख्ती से हिदायत कर दी है कि अब भरपूर किस्म की मज़ाहमत की जाए। तो आज हमने कौमी असम्बली में देखा, भरपूर किस्म की मज़ाहमत की गई, और मज़ाहमत भी की गई और हल्ला गुल्ला भी किया गया और कापियां भी फाड़ी गईं, और स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक साहब धमकियों पर उतर आए। और लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज नहीं रोका, और लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब साहब और दीगर रहनुमा उन्होंने भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया। तो स्पीकर कौमी असम्बली पैमाना सब्र लबरेज हुआ, धमकियां देते हुए गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए इजलास मुलतवी करके निकल दिए। तो उसकी तफसील मैं आपके साथ बताता हूं जी, शेयर करता हूं, क्योंकि काफ़ी अहम नौयत की खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले मैं दोगले चेहरे मुनाफिकत से भरे हुए वो ज़रा कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। सूरत हाल ये है कि असद तूर साहब की वालदा ने एक अपील की, कल बहुत ही दर्दमंदाना अपील की, और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब को मुखातब थी, बेटा बेटा कह के पुकार रही थी कि असद तूर को इंसाफ फराहम किया जाए, क्योंकि असद तूर 3 हफ्ते से वो कैद में हैं और अडयाला जेल में हैं, और उनकी दरख्वास्त की जो दरख्वास्त जमानत है उसकी भी सुनवाई नहीं हो रही। मामला चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब की अदालत में गया, और वहां पे गया तो सारा कुछ मान लिया गया कि जनाब FIR भी गलत है, हमने भी नहीं करवाई, अदलिया का भी कोई ताल्लुक नहीं है, ये FIR भी गलत हुई है। लेकिन उनकी रिहाई का कोई हुक्म सादिर नहीं किया चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने, और अब उसका नतीजा ये निकला है कि उनको कोई भी रिहा करने के लिए तैयार नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि असद तूर को इमरान खान साहब के ज़माने में उनको उस वक्त इंटेलिजेंस इदारों ने मुबैना तौर पर उनको जद्दोकोब किया था, और उस वक्त मैं सिर्फ मुनाफ़क़त बता रहा हूँ, उस वक्त PDM की सारी मरकज़ी क़यादत फ़ौरन उनके घर पहुँच गई थी फ़ोटो सेशन के लिए। हमदर्दी के लिए नहीं गए थे, मैं आपको बता दूं, वो फ़ोटो सेशन के लिए गए थे और इमरान खान साहब की बुग़्ज़ में गए थे। तो इमरान खान साहब का हालांकि उसमें कोई रोल नहीं था, ना ही असद तूर को ज़दोकोब करवाने में, ना ही मतीउल्लाह जान को उठवाने में, ना ही अबसार आलम को गोली मरवाने में। इसमें उनका कोई रोल नहीं था, लेकिन सारे का सारा बुग़्ज़ था, इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब भी पहुंच गए थे, बिलावल भुट्टो भी पहुंच गए, शहबाज शरीफ साहब भी पहुंच गए, सब के सब असद तूर साहब के अपार्टमेंट में पहुंच गए थे। लेकिन अब ये हो रहा है कि उनकी वालदा घर में अकेली बैठी हैं, तो मैंने नहीं देखा कि कोई उनके घर गया हो और उनसे कोई हालत ज़ार उनकी डिस्कस की हो, क्योंकि FIA जो है वो मातहत है शहबाज शरीफ साहब के और मोहसिन नकवी के, और वो चाहें तो 5 मिनट के अंदर अंदर असद तूर साहब की जो है FIR ख़त्म हो सकती है, वो वापस आ सकते हैं, रिहा हो सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर रहे कुछ। और दूसरी जानिब जो है होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री जो है अडयाला की, वो है मरीम साहिबा के पास, वो चाहें तो वो वहाँ पे उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकती हैं। उनकी वालदा मुलाकात के लिए गई, मुलाकात नहीं करने दी गई, और अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं करने दी गई। अब जेल सुप्रीडेंट जो है वो तो मरीम साहिबा के मातहत हैं, और वो चाहें तो दिन दिन क्या रात को भी मुलाकात करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब के सब जो मुनाफिकाना किरदार हैं वो सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, और असद तूर जो है वो जेल में है। तो आज भी भरपूर किस्म की नुमाइंदगी थी, सहाफ़ी बिरादरी भी गई हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब की अदालत में, लेकिन उन्होंने भी आज नहीं हेयरिंग की, और उन्होंने भी समात जो है वो गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी, और उन्होंने कहा जी दोबारा फिक्स करेंगे। तो ये हो रहा है। दूसरी जानब हसन और हसन नवाज एंड हुसैन नवाज, उनको बर्क रफ्तारी से इंसाफ मिल रहा है, और पहले उनके दायमी वारंट कल उनके सस्पेंड हुए, और आज उनको मजीद रिलीफ मिला, और आज उनको हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया गया कि आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम करें, आपके प्लीडर आ चुके हैं, तो बस प्लीडर के जाने और हम जाने। लिहाजा ये काम हो रहा है, इसे कहते हैं मुनाफिकत और दोगले चेहरे। बहरहाल हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, वो हम करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, खबरें। पहले ज़रा 2-3 खबरें ले लें, उसके बाद फिर हम बड़ी खबर की तरफ जाते हैं। उमर अयूब खान
کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے 16 اپریل تک۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جج صاحب نہیں تھے، اس لیے 16 اپریل تک ان کی عبوری ضمانت کی توسیع ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اپنا عمران خان صاحب اور دیگر جتنے بھی تھے، عمران خان صاحب کے خلاف 3 مقدمات تھے، ان کی عبوری ضمانت میں 22 مارچ تک توسیع کر دی ہے۔ یہ 9 مئی کے کیسز ہیں، اور کور کمانڈر ہاؤس لاہور والا، عسکری ٹاور اور تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ۔ عمران خان صاحب کی 4 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور ہو چکی ہے، اور مزید مقدمات ابھی باقی ہیں 3 مقدمات، ان کی عبوری ضمانت میں 22 مارچ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ یہ ہے آج کی صورتحال۔ اور آج جناب پنجاب میں بھی جو ہے وہ آرڈیننس پیش کیے گئے، 6 آرڈیننس پنجاب میں پیش کیے گئے، اور اس کے بعد وہاں پہ بھی بھرپور قسم کا احتجاج ہوا۔ اور دوسری جانب آرڈیننس کی بھرمار تھی آج مکمل طور پہ قومی اسمبلی میں، اور قومی اسمبلی میں جو آرڈیننس تھے وہ سارے کے سارے موسٹلی IMF کی ڈو مور کے جو احکامات تھے ان کے نتیجے میں تھے۔ اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے تھے اور آرڈیننس تھے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے، کیونکہ IMF نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا ہے، اور چارٹر آف ڈیمانڈ کے نتیجے میں کیونکہ 1.1 ارب ڈالر کی قسط لینی ہے، اور وہ 1.1 ارب ڈالر کی قسط لینے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑے گا، پاکستان کے عوام کو کن تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا، یہ آنے والے دن بتائیں گے۔ ایک مہنگائی کا ایک اور طوفان آ رہا ہے، ویسے تو مہنگائی پہلے بھی عروج پہ ہے لیکن مزید آ رہا ہے۔ آج جی قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور 8 نکاتی ایجنڈا تھا، اور لیکن صورتحال یہ تھی کہ آرڈیننس پیش کیے گئے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آرڈیننس کی بھرمار کر دی، اور اس پہ ہوا احتجاج، اور احتجاج کرنے والوں میں پہلے آرڈیننس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے تھے۔ آرڈیننس 7 آرڈیننس تھے جی۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ترمیمی آرڈیننس، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن، پاکستان پوسٹل سروسز مینجمنٹ، نیشنل ہائی وے اتھارٹی، فوجداری قوانین ترمیمی آرڈیننس، اور نجکاری کمیشن ترمیمی آرڈیننس، ٹیلی مواصلات اپیلنٹ ٹریبیونل قیام آرڈیننس، اور اس کے بعد تمام آرڈیننس اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پیش کیے۔ 120 روز کی توسیع کے لیے پیش کیے گئے قومی اسمبلی میں آرڈیننس پیش کرنے کے خلاف جی اپوزیشن نے تو احتجاج کرنا ہی کرنا تھا، پیپلز پارٹی نے بھی کیا، اور وہ فیس سیونگ کے لیے کیا یا اصلاً کیا، بہرحال انہوں نے کیا۔ اور پیپلز پارٹی کے ارکان نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی جزوی طور پر حمایت بھی کی، اور اس میں آرڈیننس پیش کرنے پر جی جو آرڈیننس کی ان کی کاپیاں پھاڑ دی گئیں اور اٹھا کے، اور ان کا شدید احتجاج نعرے بازی کی گئی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، آرڈیننس کی کاپیاں پھاڑ دیں، اور ان کے وہ اس لیے کہ انہوں نے کہا جی کہ قومی اسمبلی میں آرڈیننس کے حق میں 130 آئے اور مخالفت میں 63 ووٹ آئے۔ آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، کافی سخت تقریریں ہوئیں، ایک دوسرے کے ساتھ تو تڑاق ہوئی، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جی آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، IMF اور یورپی یونین کو چٹھیاں لکھنے سے ملک نہیں چلے گا، آپ کو چاہیے کہ ملک کے 25 کروڑ عوام کا بھی سوچیں۔ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب یہ کہہ رہے تھے، اور دوسری جانب اسد کیسر صاحب نے بہت ریئیکٹ کیا، عمر ایوب صاحب نے کیا، تو انہوں نے کہا جی کہ اسد کیسر صاحب نے کہا آپ نے فلور پر کہا تھا کہ کچھ بھی ہو رول کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، یہ جس طرح بل لے کر آ رہے ہیں میں مذمت کرتا ہوں اس کی، یہ رول کی خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور صدر زرداری کی رہنمائی کی رہنمائی میں مشکلات سے نجات حاصل کریں گے، شاید نوائی صاحب درمیان میں آئیں، لیکن نوید قمر صاحب نے اور خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ جی یہ جو آرڈیننس لائے گئے ہیں یہ غلط ہے اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عمر ایوب نے بڑا واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ آرڈیننس، انہوں نے خاص طور پہ جو آواز بلند کی اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ IMF کے کہنے پہ لائے جا رہے ہیں، اور یہ نجکاری کے قوانین میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور دیگر قوانین میں تبدیلی کی جا رہی ہے، اور ان کا بنیادی مقصد انہوں نے کہا یہ ہے کہ بڑے بڑے خانچے تیار کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ مال بناؤ مہم پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایک ترمیم جو ہے اس کے پیچھے اربوں روپیہ چھپا ہوا ہے، یہ انہوں نے واضح طور پر کہا۔ اور لیکن اس کے باوجود جی آرڈیننس منظور کیے گئے۔ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ یہ فارم 47 والی حکومت ہے، اور
بلال ورد کو دوبارہ گنتی میں ہرا دیا گیا ہے اور چیف الیکشن کمیشنر بیرون ملک سفیر لگایا جا رہا ہے. یہ سب کچھ ایک برائب کے طور پہ کیا جا رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور اپوزیشن احتجاج کرتی رہی، ارکان شور مچاتے رہے، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑتے رہے اور اس دوران انہوں نے اپنی عددی قصریت کی بنیاد پہ وہ کام کر لیا اور آرڈیننس منظور کروا لیے گئے تاکہ نافذ ہو گئے ہیں، فوری طور پہ نافذ العمل ہو گئے ہیں. کیونکہ قانون سازی ہوتی تو اس پہ ٹائم لگتا، جبکہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ جی فی الفور ہمیں بتائیں آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا جی مائی باپ ہم حاضر ہیں، کیوں نہیں کریں گے. اسد کیسر صاحب نے جی مزید انہوں نے عمر ایوب صاحب کا اور اسد کیسر صاحب نے کہا یہ رول کی خلاف ورزی ہے، یہ آرڈیننس واپس لیے جائیں، اپوزیشن لیڈر کو ایوان میں بات کرنے کا موقع دیا جائے. اسپیکر قومی اسمبلی کی اپوزیشن اراکین کو وارننگ کہ ایوان میں کاغذ پھاڑ کر پھینکنے کا سلسلہ بند کیا جائے. آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ ڈسپلنری ایکشن لوں، اور لیکن اپوزیشن باز نہیں آئی. انہوں نے آرڈیننس اور اجلاس کی ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑتے رہے اور شور کرتے رہے، نعرے لگاتے رہے، احتجاج کرتے رہے. انہوں نے کہا جی ہمیں نہ ڈرائیں، اور آپ کہتے ہیں بہت ضروری چیز ہے، اگر نہ ہوا تو آسمان نیچے آ جائے گا. عمر ایوب نے کہا آرڈیننس ہے کیا چیز، ایک ایک لفظ کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایک لفظ انہوں نے کہا جی کہ اربوں خربوں کے خانچے ہیں جن کے پیچھے، کیونکہ یہ جو امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں یہ رولز تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور رولز تبدیل کر کے اور یہ کیا جا رہا ہے کوئکلی فیصلے کرنے کی بات کی جا رہی ہے جی. کوئکلی جو ہرڈلز ہیں وہ ہرڈلز جو ہیں دور کیے جائیں. وہ ہرڈلز ظاہر ہے آئین اور قانون کی ہرڈلز ہوتی ہیں. اور عمر ایوب نے چیلنج کیا کہ کیا حکومتی بینچوں پہ کوئی یہ بتا سکتا ہے، حلفاً کہہ سکتا ہے کہ اس نے یہ پڑھا ہے جو یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اتنے سارے آرڈیننس لے کے آئے ہیں، تو حکومتی ارکان کو بھی نہیں پتا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو یہ سب کچھ مال بناؤ مہم ہے جی، اور کیا ہونی ہے. ملک کے اثاثے نجکاری کمیشن کے ذریعے بیچے جا رہے ہیں. عمر ایوب نے کہا ہمیں پڑھنے کا وقت نہیں ملا، اور نوید قمر نجکاری کمیشن میں رہ چکے ہیں، ان سے پوچھیں یہ کیا ہوتا ہے، اس کا اثر اربوں کا نہیں کھربوں کا ہے. جناب اسپیکر آپ نے میرا مائک بند کر دیا تھا. جب اسپیکر نے کہا تھا کہ جو لوگ آرڈیننس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی تصاویر لے لیں، اور عمر ایوب نے یہ کہا، انہوں نے کہا یہ جو لوگ تصویر لے رہے ہیں ان کی جتنے بھی حمایت کر رہے ہیں اس وقت، میں گزارش کرتا ہوں تصاویر ان کی لے رہے ہیں جو پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں. اعظم نذیر تارڑ نے بھی آگے سے جواب دیا، اور تصاویر ان کی لی جائیں جو آئی ایم ایف اور یورپی یونین کو چٹھیاں لکھتے ہیں. 3 کروڑ ووٹ سنی اتحاد کونسل کو پڑ گیا جنہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا. تو سنی اتحاد کونسل کو تو نہیں پڑا، پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان تو آپ لوگوں نے لیا اور قاضی صاحب سے مل کر لیا. تو اس لیے اس معاملے تو میرا خیال ہے تارڑ صاحب کو نہیں چھیڑنا چاہیے. تصاویر ان کی لیں جو ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے اسی طرح یہ ہلا گلا چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد ایوان کا اپوزیشن کا ایوان میں بھرپور شور، اور یہ اجلاس جو ہے وہ ملتوی کرنا پڑا، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا، اور اسپیکر صاحب نے راہ فرار اختیار کی. اب اس کا میں بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. 1.1 ارب ڈالر کی قسط ہے. آئی ایم ایف سے مذاکرات کا یہ دوسرا دن چل رہا ہے، ٹیم آئی ہوئی ہے، اور وہ بالکل ایسے ان کو بریف کیا جا رہا ہے جیسے آقا کو کرتے ہیں، کیونکہ ساہوکار آئے ہوئے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں ان کی تابع داری میں لگے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف مشن کو وزارت خزانہ، ایف بی آر، وزارت توانائی سمیت مختلف اداروں کے حکام نے بریف دے کر رہے ہیں. این ایف سی کے تحت 42.5% فنڈز ناکافی ہیں جی وفاق کے پاس، یہ آئی ایم ایف نے کہا. آئی ایم ایف صوبوں کے ساتھ این ایف سی پر نظر ثانی کا مطالبہ انہوں نے کر دیا ہے، اور دیگر بے شمار جو ہیں وہ مطالبات رکھے جا چکے ہیں. پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بینکوں اور حکومت کے درمیان قرض کی شرائط پر بریفنگ دی گئی ہے جی. اور آئی ایم ایف توانائی سیکٹر کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، یہ بھی بتا دیا گیا. ٹیکس پالیسی، ایڈمنسٹریشن، ریونیو، ایف بی آر کے وسط مذاکرات ہیں، لیکن چیزیں قابو میں نہیں ہیں. آئی ایم ایف کو ڈومیسٹک فائنینسنگ، حکومتی گارنٹی سمیت صحت و تعلیم کے اخراجات پر بھی بریفنگ دی گئی. تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی، اور ہلا گلا چل رہا ہے، احتجاج چل رہا ہے، اور 2 نمبریاں چل رہی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ لیکن عمران خان صاحب نے جو ایک اناؤنس کیا ہے اس کے اکارڈنگلی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور ان کا جی
میری فکر نہ کریں، میں جیل میں 2 مہینے 4 مہینے 2 سال 4 سال میں تیار ہوں، لیکن ان کے لیے کوئی کمپرومائز ہمارے پاس نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔